रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तोपों का रुख इस्लामाबाद की तरफ क्यों हो गया है और अगले मराहल में वो क्या करने वाले हैं। इसको आप ज़रूर देखिएगा। हम आपको ये भी बताएंगे इसी प्रोग्राम में कि वफाक की तरफ से इन तोपों का जवाब मुमकिना तौर पर क्या आ सकता है। वफाक के अंदर हुकूमत वक्त क्या सोच रही है कि अगर ये अल्फाज ख़तरात में और ये ख़दशात हक़ाइक़ में तब्दील हुए तो वो क्या करेंगे, वो भी इस प्रोग्राम में होगा। हम इस प्रोग्राम में वो वजूहात भी तलाश करेंगे जिसकी वजह से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक सियासी धमाका हो रहा है और वहाँ पर तब्दीली लाई जा रही है। इसके अलावा इस प्रोग्राम में हम आपको पिछले चंद दिनों के अंदर बनने वाली वीडियोज़ में से एक दिलचस्प वीडियो भी दिखाएंगे। बहुत सारी वीडियोज़ आपने सर्कुलेट होती हुई देखेंगी, उनके अंदर से हमारी नज़र में बड़ी वीडियो कौन सी है और अहम वीडियो कौन सी है, खैबर पख्तूनख्वा से बनी है, वो मरकज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनी है या किसी और जगह से आई है। फिर ट्वीट्स जो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में और लाखों की तादाद में दुनिया भर से आते हैं, उनके अंदर से हमने एक ट्वीट आपके लिए चुना है। वो प्रोग्राम के आखिर में हम आपको उसके हवाले से बताएंगे। आफ्ताब आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात इनसे हम डिस्कस करेंगे। तहरीक इंसाफ के जवां साल लीडर हैं, साबिक़ वज़ीर कानून हैं। आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। ये फरमाइएगा कि ये जो जिरगा हम सुन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के ज़रिए बुलवाया है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतल साहब। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है जी, अमन तो मेरे ख़्याल में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का और ख़ास तौर पे कबायली आवाम का एक ख्वाब है और मैं समझता हूँ कि पिछले 45 सालों से उनका ख्वाब रहा है। वो सब आपको बैकग्राउंड पता है कि स्टेट की पॉलिसीज़ रही हैं। यहाँ पे हम पराई जंगें जो है अपनी सरजमीनों पे लड़ते रहे हैं और किसी के इंटरेस्ट सेफ गार्ड होते रहे। बहरहाल देखें, अब जो सिचुएशन बनी हुई है तो मेरे ख्याल में लोग अभी इस सिचुएशन से फेड अप हो चुके हैं। पिछले जो हालात थे हमारे पोस्ट 9/11, वो आपके सामने मुझे बता दें जिरगा होगा कैसे, जरा नाजरीन की तालीम का बंदोबस्त भी कर लेते हैं। ये क्या करेगा जिरगा, ये कैसे ऑपरेट कैसे करेगा, ये जरा बताइए प्लीज। देखिए, जिरगा हमारा यही होता है कि हमारे बड़े बड़े मामला जो हैं वो जिरगों से हल होते हैं। यहाँ पे जिरगे का मकसद यही था कि अवाम के दरमियान जाना। वैसे तो हम वैसे भी लोगों के नुमाइंदे हैं, हमें उनकी पता है कि उनके क्या मुतालबात हैं, क्या ख्वाहिशात हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। दोबारा भी अगर किसी के जहन में ये है कि कबायली अवाम या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वो नहीं चाह रहे हैं जो इनके इलेक्टेड लोग चाह रहे हैं या इनके रिप्रेजेंटेटिव लोग चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक सिंबॉलिकली उनको शो किया जा रहा है कि देखें ये मैसेज बड़ा वाज़ेह है। अवाम की सपोर्ट, अवाम की राय किस साइड पे है। अवाम यही चाह रही है कि हमें मजीद ना कोई ऑपरेशन चाहिए, ना कोई इंसर्जेंसीज यहाँ पे चाहिए और ना कोई पराई जंगे और पराई इंटरेस्ट की सेफ गार्ड हमें यहाँ पे चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछ पाऊं, वाज़ेह अंदाज से ये आपने बता दिया कि जिरगा एक सिंबलिज्म है, इसके जरिए वो मामला जो ऑलरेडी लोगों को पता है उसको आप मजीद हाईलाइट कर रहे हैं। अब मफरूज़े पर अपनी सवाल है, लेकिन मुझे करने दीजिए कि अगर मिलिट्री ऑपरेशंस ख़त्म हो जाते हैं, फ़ौज यहाँ से विड्रॉ कर जाती है और मरकज़ भी इस मामले में से हट जाता है, तो अब आपकी हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी? वो किससे बात करेगी अमन लाने के लिए? क्योंकि दूसरा फरीक भी तो है ना जो दहशत गर्दी कर रहा है, तो वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये जिरगा उठाएगा? देखें दलत साहब, लोग बिल्कुल इसमें वाज़ेह हैं, लेकिन ये देखें हौसला उठाना लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की का काम है। इवन टेरर से लड़ना जो है वो पुलिस का काम भी नहीं है, पुलिस का काम तो क्राइम से लड़ना है। लेकिन यहाँ पे तो उनको हमने बड़ा मुश्किल टास्क दिया हुआ है जिसमें हमारी खैबर पख्तूनख्वा की काफी कुर्बानियां हुई हैं। तो आप नहीं चाहते, और ये हमारा गिल्ला इस्लामाबाद और पंजाब से भी बनता है। उस दिन मेरे शहरियार अफरीदी साहब के कजन थे, हमारे एसपी शहीद हुए हैं। बदकिस्मती से उनकी शहादत को उस तरीके से मीडिया कवरेज मिली
نہ ان کو وہ سپورٹ ملی جو وہ ان کا حقدار تھے. اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں ایک ایس پی جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں, تو اس پہ میرے خیال میں 2-3 دن جو ہے میڈیا کوریجز بھی اچھا اب ذرا اس کو واپس آئیں, ہم کوریج کی جو مقدار جو ہے اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو دہشت گردوں سے نپٹنا ہے وہ فوج نے خود ہی نپٹنا ہے, یہی فرما رہے ہیں نا آپ, لیکن ملٹری آپریشن کے بغیر نپٹنا ہے, لیکن ملٹری آپریشن کے بغیر نپٹنا ہے. نہیں جی طلعت صاحب, اس کو میں تھوڑا سا واضح کروں. دیکھیں آرمی جو ہے وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہم نے کب آپریشن کرنا ہے کب نہیں کرنا. انہوں نے حکومت کے جو ہے احکامات کو فالو کرنا ہے, چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پروونشل ہو. فیڈرل حکومت کے مطابق ہی کر رہے ہیں نا وہ, چونکہ وہ فیڈرل حکومت نے تعینات کیا ہوا نا. نہیں جی یہاں پہ مسئلہ ہے نا, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر یا اس سے پہلے بھی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو آپ کو ہر حال میں جو ہے وہ پروونس کو جو ہے آن بورڈ لینا ہوگا. آپ کو پروونشل الیکٹڈ اسمبلی جو کہ فارم 45 کی اسمبلی ہے, جو کہ جاری اسمبلی نہیں ہے دوسرے صوبوں اور وفاق کے برعکس, تو اس کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے, ان کو آپ نے کنونس کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو کس چیز آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جب آپ کہتے ہیں کنونس کرنے سے مراد کیا ہے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج آپریشن کرے 3 گھنٹوں میں جی 3 گھنٹوں میں ہماری وہ کلیم کر رہی ہیں افغانستان جو کانفلکٹ ابھی ریسنٹلی ہوا, تو اس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے 3 گھنٹوں میں جو ہے 35 ہے کہ 37 پوسٹ جو ہے ہم نے قبضہ کر لیے. تو یہاں پہ کچھ سینکڑوں یہ لوگ جو ہیں یہ ان سے قابو نہیں ہو رہے. تو واپس اس کے اوپر آئیے, تو آپ چاہتے ہیں کہ فوجی آپریشن ہو لیکن صوبائی حکومت کی معاونت, مشاورت اور فیصلوں سے ہوں, آپ یہی چاہ رہے ہیں نا؟ ایگزیکٹ اسی طرح ہے. تو امن جی, اچھا اب ذرا واپس آئیے گا کہ اب ہمیں کنونس کیا جائے. آپ کو کس چیز پہ کنونس کیا جائے کہ قرم کے اندر افغانستان سے ٹی ٹی پی کے بندے آ رہے ہیں, نارتھ وزیرستان سے ٹی ٹی پی کے بندے آ رہے ہیں, ہنگو کے اندر آئی ڈیز لگ رہی ہیں, بندے شہید ہو رہے ہیں, آپ کو کون سا ایویڈنس چاہیے یہ جاننے کے لیے؟ تو وہ ہمیں تو اپنے سوالاتوں کا بھی جواب ان سے لینے دیں, اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرتے ہیں. چلے یہ تو واضح ہوگا. اب بالکل کوئکلی آخر میں, آپ چونکہ لا منسٹر بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے قانون پر آپ کی گرفت کافی مضبوط ہے, ابھی تک صوبائی کابینہ نہیں بنی نا جی, تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق صوبائی کابینہ یا مرکزی کابینہ چیف منسٹر کے ساتھ مل کر حکومت ہوتی ہے, تو یہ جو اقدامات چیف منسٹر صاحب اس وقت لے رہے ہیں کابینہ کے بغیر, ان کی آئینی حیثیت آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو چونکہ یہ چیز بھی تو انٹرپریٹیشن کی محتاج ہوگی. ابھی اس میں اگر کوئی عدالتوں میں چلا گیا تو اس کے بعد ہی اس پہ کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کیبنٹ مینز یا گورنمنٹ مینز جو ہے وہ کیبنٹ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں فور دا ٹائم بینگ ہم کہہ سکتے ہیں کابینہ نہیں بنائی گئی, اس کے وجوہات ہیں, اس کے ٹھوس وجوہات ہیں. کیوں ہمارے لیڈر کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا, جان بوجھ کے ان کے راہ میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, تو یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں. بہرحال اس کی لیگلٹی اور اس کے اوپر تو بعد میں ڈسکشن ہو سکتی ہے. اور بالکل آخر میں کل ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی بالکل آخر میں, کیونکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری میں ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے اس معاملے پر. لیکن آپ سے آخری سوال یہ کہ اب یہ جو جلسے کے اندر تناؤ کی کیفیت ہے, جو لہجہ اپنایا گیا ہے, میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاتا, جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی ایس ایف والے جو ہیں وہ آپ کے گھروں میں چلے جائیں گے اور آپ کو گھسنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, تو اگلے جلسوں کے اندر اور اس کے بعد آپ کا لائے عمل اپنے لیڈر کو چھڑوانے کا کیا ہے؟ آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے, دھاوا بولیں گے, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم سپرمیسی آف دا کنسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, اور ہم وہ پارٹی ہیں جو ان چیزوں کے لیے لڑ رہی ہے جو بنیادی ضرورت ہے ایک معاشرے کی جو ہے ترقی کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی اس اقدامات سے جو ہے, نہ ہماری لیڈرشپ اس کی اجازت دیتی, نہ ہماری مینیفیسٹو اور نہ ہمارا لیڈر جو عمران خان صاحب ہے. یہ جنید اکبر صاحب نے کہا تھا, کل جنید اکبر صاحب نے کہا تھا کہ
ہمارے پیچھے جو لوگ آئیں گے وہ آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے. ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں. دیکھیں وہ تو لوگوں کا جو اس ٹائم ٹیمپرمنٹ بنا ہوا ہے وہ اس کی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں لوگ جو ہیں آخر کار اگر آپ ان کو جو ہے دیوار سے لگائیں گے اور ان کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی, ان کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے یہاں تک کہ آپ ان کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیں گے, تو پھر ہمارے آخر میں لوگ کیا کریں گے؟ تو ظاہری بات ہے کہ آپ اگر آئین اور قانون کو نہیں مانتے, آپ عدالتوں کے احکامات جو ہے ان کی دجیڑا اڑا رہے ہیں, اس کو نہیں مانتے, تو پھر تو تیسرا راستہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. یہی تو ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پھر اگر یہ اس سے بھی یہ چیز جو ہے مطلب آپ ہمیں اس نیج تک نہ پہنچائے کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ٹھیک ہے, سیاقوں صاحب آپ نے بیان کر دیا. آفتاب عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کچھ گفتگو آپ نے سنی جی, کل آپ نے جلسوں کے اندر تقاریر بھی سنی ہوگی. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ابھی آفتاب عالم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا, اور پھر خیبر پختونخوا کا جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ یہ کام کرتے رہے تو ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جب آپ مرکز میں بیٹھ کے سنتے ہیں تو ڈز اٹ وری یو کہ واقعتاً آپ نے پالیسی بہت سخت رکھی ہوئی ہے؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالب صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں سیاسی بیانات, اور جو اس وقت کے پی میں سمجھتا ہوں کہ بیانات دیے جا رہے ہیں وہ ساری آپ یہ کہیں کہ اپنی سیاسی قد کاٹ کی میں بات کروں گا اس سے بڑھ کے بیان دیے جا رہے ہیں. چیف منسٹر ہیں طارق صاحب, مطلب یہ کہ چیف منسٹر کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے, میں عرض کرتا ہوں نا. قد کاٹ تو ہے نا ان کا, چیف منسٹر ہے. میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں, اور چیف منسٹر نے بھی اگر میں نے سنا ایک جگہ پہ یہ کہا جی کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, تو وہ بات جو ہے نا جنید اکبر صاحب جو پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اپنے قد کاٹ سے بڑھ کے بات ہے, کیونکہ چڑھائی کسی بھی چیف منسٹر کا, وہ کوئی بھی ہو کسی صوبے کا, وہ دوسرے کسی صوبے پہ یا مرکز پہ چڑھائی کی بات اگر کرے گا تو وہ اس کے قد کاٹ سے بڑھ کے بات ہے. تو جب وہ چڑھائی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا سنائی تھا, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے احتجاج کر رہے ہیں, چڑھائی سے مراد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر پروٹیسٹ ہے تو پروٹیسٹ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پرامن پروٹیسٹ سب کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے جو پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں وہ پرامن احتجاج نہیں تھے, وہ پرتشدد چڑھائی تھی واقعی اصلی معنوں میں, اور پھر اس کا جواب ظاہر ہے مرکز کو دینا پڑا, اور مرکز اب بھی اگر یہ کوشش کریں گے تو اس کا جواب دے گا. ویسے جواب وجہ یہ ہے, بالکل آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ روایت ملک میں جاری رہنے نہیں دے سکتے کہ جناب آپ ایک صوبے سے مسلح بندے اکٹھے کر کے اور جتھے اور یلغار لے کے کسی دوسرے صوبے پہ یا مرکز وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے دیکھیے وہ جو بھی کہتے ہیں میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی لائن لینتھ بتا رہا ہوں, پرامن احتجاج ضرور کریں, پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے ضرور کریں, لیکن چڑھائی کی اگر بات کریں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا. پرامن احتجاج کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں کیا, ہمیں ذرا بتا دیں. دیکھیں اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے. مثال کے طور پہ ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے, پارلیمنٹ کے اجلاس میں آپ بات کریں, پارلیمنٹ کے باہر آپ نے پروٹیسٹ کیے ہیں, بیٹھے ہیں, مظاہرے کیے ہیں. خیبر پختونخوا سے لوگ چل رہے ہیں, وہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج ہے. آپ کی اگر پرامن احتجاج وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ 24 نومبر کو آ رہے تھے پچھلے سال, انہیں 2-3 آپشنز دی گئی تھی کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں, سٹ ان کریں, دھرنا دیں, احتجاج کریں, جس سے اسلام آباد کے معاملات اور اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کے جو آئینی حقوق ہیں سنجانی والا کر لیں, وہ اپنے کوئی ہسپتال جا رہا ہے, کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے, کوئی اپنے دفتر جا رہا ہے, ان کے وہ حقوق معطل نہ کریں, بیٹھیں پروٹیسٹ کریں. اس کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض آج بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے جو ماحول بنا ہوا ہے, اور یہ پبلک جلسے ہیں, یہ اسمبلی کے بیانات نہیں ہیں, یہ پریس ٹاک نہیں ہے, یہ چیف منسٹر کے برابر میں کھڑے ہو کے لوگ جلسے کر رہے ہیں اور سامنے ہزاروں لوگ موجود ہیں اور یوتھ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہجان ڈیولپ ہو رہا, ہو سکتا ہے مس ریڈ کر رہے ہو سینٹیمنٹ کو؟ دیکھیے یہ صرف ایک احتجاج کی اور پروٹیسٹ کی بات نہیں ہے. دوسری طرف جو ابھی وہ بات کر رہے تھے, جو تھوڑی بہت میں نے بھی سنی ہے, اب پاکستان کا جو اس وقت افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ سچویشن ہے, مطلب انہیں 10% بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے. ان کا مقدمہ یہی ہے, ہمیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. نہیں, آپ کو کیا, آپ کو مطلب گھروں میں جا کے آپ کو ہم بیل دے دے کے آپ کو آگاہ کریں جناب کہ آپ یہ ہو گیا جی سن لو, دوسرے دن پھر گھنٹی بھی جا کے آپ کو بتائیں. خدا کے بندو, اگر آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. وہ آپ کو کوئی سائڈ لائن تو نہیں کر رہے, وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ صوبائی گورنمنٹ کے
ساتھ مشاورت سے ہی ہوتے ہیں. آپ کے پاس وہ کبھی بھی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہو سکتی جو آپ کے انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہوتے ہیں. صوبائی گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی وہ عسکری قوت نہیں ہوتی جو عسکری اداروں کے پاس ہوتی ہے. ظاہر ہے اگر آپ نے ایک دوسرا ملک ہے اور اس کے ساتھ نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہماری کوئی لڑائی کی خواہش ہے، لیکن اگر وہاں سے اٹیک آئے گا، وہاں سے اگر دہشت گرد در اندازی کر کے پاکستان میں آئیں گے، ان کے محفوظ ٹھکانوں کا جو تمام تر ثبوت ہیں اور ان کی جو ویژولز ہیں وہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اور افواج کے پاس ہے، تو لڑ تو وہی سکتے ہیں نا. آپ کا کتانے کا محرر تو نہیں لڑ وہ سکتا. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں اور لڑائی کریں، ہمیں بتائیں اور لڑائی کریں ہماری مرضی سے، مشاورت مرضی سے نہیں ہو سکتی کہ اس میں دیکھیں وہ یہ کہیں جی کہ ہمیں کنونس کریں، ہمیں فلاں کریں. الفاظ کے چناؤ کی بات ہے. آپ کو آن بورڈ لے کے، آپ کو بتا کے، آپ کو ساتھ رکھ کے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب کسی صورت میں آپریشن نہیں ہوگا، بھائی ہمارے وہاں پہ شہری مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ہمارے وہاں پہ مسلح افواج کے جوان افسران شہید ہو رہے ہیں، وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں جو آپ کے وطن پہ قربان ہو رہے ہیں، اپنی خون کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب نہیں. صوبائی اسمبلی کو انہوں نے جرگے میں کنورٹ کر دیا ہے، علماء کو بلا رہے ہیں، مشائخ کو بلا رہے ہیں، مشران کو بلا رہے ہیں. صوبائی اسمبلی وہ کہہ رہے ہیں کہ سمبلزم ہے جس کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ملٹری آپریشنز نہیں چاہیے. آپ کو نہیں چاہیے، دہشت گردوں کو ملٹری آپریشنز چاہیے، اور دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ملٹری آپریشن ضروری ہے. اگر آپ کوئی اور طریقہ بتا سکتے ہیں تو بیٹھیں، ہمارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، انہیں بتائیں جی ہمارے پاس یہ طریقہ ہے، اس سے ہم روک سکتے ہیں، آپ روک لیں. آج تک روکی ہے کبھی آپ نے صوبائی گورنمنٹ کی سپورٹ دیکھی ہے ان اداروں کے ساتھ جو کہ لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں؟ آپ کا کوئی وزیر کبھی وہاں پہ کوئی شہید ہوا؟ عمران خان کے دور میں تو بڑا امن تھا، وہاں پر تو لوگ نہیں تھے، یہ بعد میں لوگ کہاں سے آ گئے ہیں. یعنی بین السطور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لایا گیا ہے، ان کو لایا عمران خان ہے. ان کی سیٹلمنٹس جو ہے یہ کم از کم کو 25-30 ہزار لوگوں کی یہ عمران خان کے دور میں ہوئی ہیں، اس کی اجازت سے ہوئی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا جناب کہ اب اگر یہ یہاں پہ آ کے آباد کاریاں ان کی ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ لوگ پاکستان چھوڑ چکے تھے. یہاں پہ جب ایک صحیح معنوں میں ملٹری آپریشن ہوا تھا تو یہ ہمارے جو بارڈرز کے ایریاز ہیں ان سے یہ لوگ نکل گئے تھے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ صحیح معنوں میں ملٹری آپریشن وہ تھا کہ جس میں جو لوکل آبادی تھی اسے منتقل کیا گیا تھا اور بڑے میسو پیمانے کے اوپر جو ہے وہ نقل مکانی ہوئی، سارا ہوا. ہم نے وہاں پہ لوگوں کو سپورٹ دی، فیڈرل گورنمنٹ نے سارا. لیکن یہ جو اب آپریشن ہو رہا ہے نا، یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہے. اس کو مس ریڈ نہ کیا جائے کہ میسو لیول کے اوپر جناب وہاں پہ کوئی ٹینکیں اور گولے بارود لے کے کوئی خدا نہ خاصا ٹرائبل ایریا میں فوج پھر رہی ہے، قطعی نہیں. طلعت صاحب جس جگہ کے اوپر دہشت گرد موجود ہوں گے یا دہشت گردی کریں گے، انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے کارروائی اسی جگہ کے اوپر ہوگی. اب یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد موجود ہیں بلوچستان میں، خوزدار میں بیٹھے ہیں، یا وہ جناب ٹرائبل ایریا کے کسی ایجنسی میں بیٹھے ہیں اور کارروائی جناب رحیم یار خان شروع ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لیکن کارروائی ادھر ہی ہوگی نا. کولیٹرل ڈیمیج تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا، پھر آبادی کے اندر وہ موجود ہیں. ہم اس کے دیکھیں ہم اس کے سخت خلاف ہیں. 1% بھی کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس کا ہمیں بالکل یہ احساس ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، آئندہ بھی کی جائے گی. اسی کے لیے تو ہمیشہ ہمارے جو ہیں وہ عسکری ادارے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے کے پی میں وہ بیٹھیں. دیکھیں آپ کے جو اختلافات ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ لڑیں، سیاسی میدان میں لڑیں. کوئی فزیکل لڑائی تو ہے نہیں، سیاست کا مطلب ہی نظریات کا اختلاف ہے. فی الحال خیر جو احتجاج ہوتا ہے اس کے اوپر جو رد عمل آتا ہے وہ فزیکل لڑائی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹورڈز دی اینڈ میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں یوتھ کے حوالے سے جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، یہ جواں سال پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت ہے جو بہت عرصے تک یہ خیال کرتی رہی کہ اگر ہمارے پاس قیادت آئے تو ہم معاملات کو سیدھا کر لیں گے. اب قیادت ان کے پاس موجود ہے اور ان کے سامنے یوتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ماحول ہے آپ کے خیال میں یہ بہت زیادہ فساد کا باعث نہیں بن سکتا؟ طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ گورننس چاہے صوبے کی ہو چاہے مرکز کی ہو، اس کے لیے آپ کو صرف جوان سال ہونا یا جوان خون ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے کوئی تجربہ، سیاسی فہم، بصیرت، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ صرف جوان سالی سے سارے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل سوچ چاہیے. آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں تحریک انصاف کے، اور وہ معاملات، سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنا چاہتے ہیں. ان کا بانی جو ہے وہ اصل میں تو وہ اسی سے ہدایت لیتے ہیں، تو اس کا تجربہ بھی کافی ہے، جواں سال بھی نہیں ہے. بانی خیر میں اب اس میں نہیں بات کروں گا کیونکہ وقت آپ کے پاس کم ہے. نہیں میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا تجربہ ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس بہرحال پارلیمنٹ میں
آپ واقعی میں سے ان کو بنی گالا بھجوانا چاہ رہے تھے، وہ کیا ہو. تھا آپ نے جو بیان دے دیا اس کے اوپر پھر ہمیں 4 ٹاک شو کرنے پڑے، اب مجھے یکدم یاد آ گیا. نہیں دیکھیں وہ یہ تھا، وہ کیا تھا، کوئی تجویز تھی، کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہر پروگرام میں ہر جگہ کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے جناب عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صبح جناب 9 بجے ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز یہی چلتا رہتا ہے. اب قافلہ جا رہا ہے، اب قافلہ آ رہا ہے. تو اس تناظر میں میں نے یہ بات کی کہ ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں مینس فیڈرل گورنمنٹ تمام اتحادی جماعتیں، کہ بھائی ہم پاکستان کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے فار اینڈ بیانڈ ہے، وہ بہت آگے کی چیز ہے انٹرنیشنلی، اسلامک ورلڈ، انٹرنیشنل ورلڈ. اور یہاں پہ جو آپ کو اندرونی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں تو لہٰذا ہماری صحت پہ فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان جیل میں ہے یا اڈیالہ میں، آپ درخواست دیں، سنجیدہ اس کے اوپر ہم ڈیلیبریشنز کریں گے، بھیج دیں گے. بعض لوگوں کا خیال تھا اور ہماری بھی تشریح اس وقت ہمیں یہی محسوس ہوا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تجویز ہے، تجویز کے ذریعے ان کو اڈیالہ سے نکال کے بنی گالا بھجوا رہے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑتا. بالکل دیکھیں نا، پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے نا. ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں جو ابھی جو سابق وزیر قانون تھے، جی بات یہ ہے کہ پرائرٹیز اس وقت نہ اسلام آباد پہ ہی الغار ہے، نہ پرائرٹی اس وقت احتجاج ہے. پرائرٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے صوبے کے اندر امن ہو اور آپ کی گورننس بہتر ہو. پرائرٹی عمران خان کی یہ وزیر اعلیٰ لگاتے ہوئے اگر تو یہ ہے کہ گورننس بہتر ہو تو بہت اچھا ہے. نہیں، وہ تو لگایا وہ اپنے رہائی کے لیے، اور وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے میں آیا ہوں. دیکھیں وہ جس طرح بنو کی جیل ٹوٹی تھی، اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ جیل توڑ کے میں عمران خان کو لے جاؤں گا تو یہ تو نہیں ہونے والا، یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. نہیں، اسلام آباد کے اندر آئے وہ ہزاروں لوگ لے آئے اور اس کے بعد جیل کی طرف چلے جائے تو ہزاروں نہیں، وہ لاکھوں لوگ لے آئے. دیکھیں قانون ہے، اس کی عملداری ہے. وہ جیل جو ہے وہ ایک پرون جیل تھی اور اس میں جنہوں نے وہ جیل توڑی تھی وہ دہشت گرد تھے. اگر آپ اپنے آپ کو پولیٹیکل فورس کہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں، تو وہی ہوگا جو قانون کے ایمبٹ کے اندر ہوگا، اس کے اندر رہ کے آپ کوشش کریں. بالکل، تو کوئی اعتراض نہیں ہے. 30 سیکنڈز میں آپ کا مشورہ بطور ایک تجربہ کار سیاستدان کے، کے پی کی حکومت کو کیا ہوگا اس وقت ترجیحات کے علاوہ جو آپ نے فرمایا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں کے پی کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کی جو پرائرٹی ہے وہ آپ کے صوبے کا نظم و نسق ہے، آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، صوبے کی ترقی ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے. ہم آپ کی ہیلپ کے لیے ہیں. ہم اپنے ریسورسز، فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہمارے عسکری ادارے ہیں، وہ وہاں پہ اپنی جان کی نذرانے دے کے آپ کے صوبے کو جو پاکستان کا حصہ ہے ہمیں اپنی اتنا ہی عزیز ہے جتنا پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے. ہمارے لیے ان چاروں کئیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اگر وہاں پہ تیار ہیں کہ وہاں پہ امن قائم ہو تو آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے آپ قانونی راستہ اختیار کریں. ہماری لیڈرشپ عمران خان سے زیادہ جیلوں میں رہی ہے لیکن ہم نے ہمیشہ قانونی راستے اختیار کیے ہیں. کوئی نئی بات تو آپ نے خیر نہیں کی، آپ نے وہی باتیں دہرائی جو آپ کی اسٹینڈرڈ پالیسی ہے. میں نے وہی کہا ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہے اور جو ہو سکتا ہے. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آپ کو آزاد جموں اور کشمیر کی طرف لیے چلتے ہیں. جو اتحادی جماعتیں پچھلے کئی ہفتوں سے دست و گریباں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، بلوچستان کا معاملہ ہو، پنجاب کا معاملہ ہو، اور ایک دوسرے کو چھوڑنے اور چھیڑنے کی سیاست پر انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا. آج انہوں نے اکٹھی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر ہم نے وزیر اعظم تبدیل کرنا ہے. یہ تبدیلی کا آغاز اس وقت سے ہو رہا ہے جب آج کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے. قمر زمان قائرہ صاحب، سابق وفاقی وزیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی لیڈر، جنہوں نے پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. قائرہ صاحب بہت شکریہ. آپ کی جماعت نے ایک ایسے دن نئی حکومت کے بنانے کا ایک عمل کا آغاز کیا جو یوم سیاہ بھی ہے. کیوں ضروری ہے نیا وزیر اعظم لانا؟ پرانے میں کیا خرابی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج کوئی حکومت نہیں بنا رہے کہ آج یوم سیاہ ہے. گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو یقیناً یوم سیاہ کے بعد ہی بنے گی. سو بالکل یہ تمثیل مناسب نہیں ہوگی کہ ہم یوم سیاہ والے دن حکومت بنا رہے ہیں، نہ کوئی ووٹ لے رہے ہیں، نہ کوئی نو کانفیڈنس موو کر رہے ہیں، نہ کچھ ہو رہا ہے. آج ایک دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کو کیوں، ہم تو ان کو لانے والے تھے جی، ہم نے ان کے ساتھ 2.5 سال ان کو ٹائم دیا، لیکن ان کے طرز حکمرانی سے اور ان کے سارے عمل سے جو کشمیر کے اندر موجودہ صورتحال پیدا ہوئی، ایک نہیں 2 دفعہ، اور فیڈرل گورنمنٹ کو جا کے دونوں دفعہ انٹروین کر کے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا پڑا. اور ابھی بھی جو سیکنڈ ٹائم ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اس پہ وعدے معاہدے ہوئے تھے، نہ پہلے والوں پہ عمل درآمد پورا کیا کشمیر گورنمنٹ نے، نہ آپ پہ. لہٰذا یہ وزیر اعظم صاحب اگر کنٹینیو کرتے ہیں آپ کے خیال کے مطابق
تو مسائل گمبھیر ہونے کا خیال امکان ہے، یہ ہمارا بھی خیال ہے، یہ مسلم خیال ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن چند مہینے پہلے الیکشن کے حکومت لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. وہاں پہ اس وقت سیاسی جماعتیں ویسے ہی ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہو گئی ہیں، لہذا اس وقت حکومت لینا ایک بالکل کار دارد ہے. لیکن کیا کیا جائے، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، مسلم لیگ کے پاس نمبر بھی نہیں ہے اور وہ حکومت نہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں، ہم بھی اعلان کر دیں تو کیا؟ آپ کی بات درست ہے، سیاق و سباق مجھے سمجھ آ گیا، لیکن جس احتجاج کا آپ نے ذکر کیا وہ تو احتجاج معاہدے کے ذریعے ختم ہو گیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ احتجاج ختم ہو گیا ہے، چند ماہ اگر انتظار کر لیتے تو بہتر نہ ہوتا؟ خدشات کیا ہیں کہ شاید یہ احتجاج دوبارہ ری ایرپٹ کر سکتا ہے؟ طلعت صاحب، جو حکومت ایک نہیں 2 دفعہ احتجاج کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی وہ مواقع فراہم کر دیتی ہے، وہ ویکیوم کریٹ کرتی ہے اپنی میل اور بیڈ گورننس سے، اور حکمران جماعت جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر مسلم لیگ، وہ بھی اعلان کر بیٹھی ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس حکومت میں نہیں بیٹھیں گے. ان کے اپنے وزراء استعفیٰ دینا شروع ہو گئے ہیں ان کے طرز حکمرانی کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ جو وعدے معاہدے ہم نے کیے، وزیر اعظم پاکستان تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر فوراً عمل درآمد کرنا ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں. انہوں نے فائنانس منسٹری کو اور باقی وزارتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ فوراً وہ جو ان کے ساتھ جو بھی مالی معاملات ہیں وہ طے کر لے کے فوراً دیں. لیکن جو کام آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کرنا تھا، ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے. اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہو سکتا ہے، ہمارے خیال میں، ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ایسا نہ ہو سکتا ہے کچھ دوست اس کے مختلف ان کے آراء ہوں، لیکن ہمارے خیال میں ان کے ماضی کے رویے کو دیکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ وہ اس کرائسس کو بڑھانے کا باعث تو ہو سکتے ہیں، حل کرنے کا باعث نہیں ہو سکتے. اور اگر یہ کرائسس بڑھتا ہے اور پھر ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو کیا کرے گی فیڈرل گورنمنٹ؟ کہ ہم نے جا کے 2 دفعہ معاملہ کو ٹھنڈا کیا، کیونکہ پہلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ کی مداخلت سے ٹھنڈا ہوا اور دوسری دفعہ بھی، تو کیا کس طرح ہم ان کو جا کے فیس کر پائیں؟ لیکن قاہرہ صاحب، آپ تو وفاقی حکومت کا حصہ نہیں، آپ کی ان سے لڑائی ہے، ان کا وزن آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، ہم برڈن اٹھانے کی بات نہیں کر رہے. کیا کشمیر میرا برڈن نہیں ہے؟ آپ کا برڈن نہیں ہے؟ مجھے کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے، وہاں کرائسس کو سارٹ کرنے کے لیے اگر حکومت مجھ سے تعاون مانگتی ہے میری جماعت سے، تو مجھے نہیں جانا چاہیے. آپ یقین کیجئے، جس دن ہمیں یہ میسج ملا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کمیٹی بنائی ہے وہاں کی صورتحال کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، یہ فجر کا ٹائم تھا، اور اس وقت وزیر اعظم اپنے جو بلاول صاحب تھے وہ بھی ملک سے باہر تھے، اور زرداری صاحب بھی دبئی میں تھے، اور ہمارا رابطہ قیادت کے ساتھ نہیں تھا. راجہ پرویز اشرف صاحب اور میں دونوں کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا. ہم نے اپنے تئیں فیصلہ کیا کہ یہ قومی کاز ہے، اس میں اس بات کو نہیں دیکھنا کہ ہماری جماعت کیا کہتی ہے، لیڈرشپ کیا کہتی ہے. ہم لیڈرشپ کو بتا لیں گے، ہم ان کو قائل کر لیں گے کہ ہم جو گئے ٹھیک کیا، اور واپس آ کے ایسا ہی کو انفارم کیا، اور اس پہ ہماری قیادت نے ہمیں اپریشیٹ کیا. یہی طریقہ ہے نا. ہم ان کو ساتھ دیں نہ دیں، وہ ہمارے مخالف ہیں، جو بھی ہے، لیکن یہ تو کشمیر کا ایشو تو پاکستان کے لیے زندگی موت کا ایشو ہے، لہذا اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تعاون کی بات ہی نہیں ہے. ذمہ داری ہے، یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. اس وقت حکومت لینا اقتدار نہیں ہے، ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی بھاری، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے، اب بھی کر رہے ہیں. یہ کس کے کندھوں پر آئے گی بھاری ذمہ داری؟ طلعت صاحب، آپ تو بڑے سیانے آدمی ہیں، آپ کو پتا ہے نا اسٹریٹجی اس وقت شیئر ہو سکتی ہے، نہ نام شیئر ہو سکتا ہے. نام تو آخری وقت میں جا کے آتے ہیں نا سامنے. اچھا چلے ٹھیک ہے، وزیر اعظم جو نیا بنے گا، جو بھی ہوگا، اس سے آپ کی توقعات کیا ہوں گی؟ نہیں، وزیر اعظم سے ہماری توقع یہ ہوگی کہ وہاں پولیٹیکل پارٹیز کی جو سپیس چھینی گئی ہے، جو ایک بیزاری کی اور عدم اعتماد کی کیفیت ہے، ایک بیڈ اور ایل گورننس کا جو ماڈل سامنے آیا ہے، لوگوں کا اور اداروں کے اندر جو گیپ اور نفرت بڑی ہے، فوری طور پہ پولیٹیکل پروسیس کو شروع کر کے وہاں کے جو ڈیولپمنٹ کے ایشو ہیں وہ ریزالو کر کے، وہاں کے جو قوم کا بجٹ ہے ان کے اوپر ایکسپینڈ کر کے، تو وہاں پولیٹیکل حالات، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بنائے، تاکہ، اور وہاں پہ ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں ہوا، اس کے ممبران کا تقرر نہیں ہوا، یہ فوری طور پہ آئے، اور اگلا الیکشن ایبسولوٹلی فیئر کرانے کے لیے جو بھی اقدامات اس کو اٹھانے ہیں وہ ابھی سے شروع کرے، تاکہ اگلا الیکشن جو ہے وہ جلد
اور فیئر اینڈ فری کرایا جا سکے. بالکل آخر میں یہ بتائے گا کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کا ایکشن، ہنگامہ فساد نہ ہوا ہوتا، اگر وہ احتجاج نہ ہوا ہوتا، تو آپ کے خیال میں موجودہ وزیر اعظم کا ہٹنا پھر بھی ٹھہر گیا تھا؟ کیا سڑک نے مجبور کیا ہے یہ قدم اٹھانے کے لیے؟ طلعت صاحب دیکھیں، ہم مختلف جماعتیں ہیں، مسلم لیگ بھی، ہم بھی، جو وزیر اعظم صاحب ہے وہ بھی، لیکن ہم ایک حالات کے تقاضے کے تحت اکٹھے تھے نا. اگر وہ ٹھیک چل رہے ہوتے، اگر وہ ان کے وزراء کو بھی کام کرنے کا موقع ہوتا، وہ ٹھیک چل رہے ہوتے، لوگ ان سے مطمئن ہوتے، چلتے کچھ اپوزیشن ان کو کوئی ان پہ تنقید کر رہی ہوتی، کچھ اچھے کام کو برے کام، اور یہ کرائسس کھڑے نہ ہوتے، یہ سیریس اور سویئر کرائسس کھڑے نہ ہوتے، تو شاید اس حکومت کو ہٹانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. لیکن اب تو یہ ہے کہ اس حکومت کو، میرے خیال میں، ہو سکتا ہے میرا خیال درست نہ ہو یا آپ اس سے ایگری نہ کریں، میرے خیال میں تو اب اس حکومت کو نہ ہٹانا جو ہے یہ کرمنل نیگلیجنس ہو جائے گا. بہت شکریہ قمرزمان کائرہ صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، آزاد جموں کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب وقت ہوا ہے اس ویڈیو کا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. بہت ساری ویڈیوز ہمارے سامنے تھیں. خیبر پختونخوا سے چیف منسٹر کے کچھ بیانات تھے، کچھ ان کے پارٹی کے چیئر پرسن کے بیانات تھے. مرکز کے اندر کچھ پریس کانفرنسز ہوئیں. ہمارا خیال تھا کہ کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں حامد خان اور جسٹس صاحبان کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس کی بھی ویڈیو تھی. خود بھی جھوم رہے ہیں، دوسروں کو بھی جھما رہے ہیں اور دنیا کو بھی گھما رہے ہیں. ٹویٹس کے اوپر آتے ہیں. 2-3 ٹویٹس بڑے اہم ہوئے. آج کھوکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ایک اسرائیل کی خبر لگی تھی، اس کے اوپر ڈاکٹر شیرین مزاری نے ایک ٹویٹ کیا. لیکن ہم نے جو آپ کے لیے ٹویٹ چنا ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. آج ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کا ٹویٹ ہم نے آپ کے لیے چنا ہے، جس کے اندر انہوں نے سیاسی اور تنقیدی توپوں کا رخ اپنی پنجاب حکومت کے طرف کیا ہوا ہے، اور ہسپتالوں کے اندر جو آوت جاوت کی پالیسی ہے، ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کی پالیسی ہے، اس کو انہوں نے زیر بحث لائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح ان کے علاقے کا ایک پٹواری جو ہے وہ برطانیہ کے اندر رہتا ہے، کینیڈین شہریت اس کے پاس ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس تضاد کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس کلچر کی بے کنی کرنی ہوگی. آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، آسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. Party might ask him, ask not what we are doing for you, because if he were to ask you, then you will have to explain why are you doing this. ہم سے بات آپ کیوں نہیں کرتے اور ٹویٹ کیوں کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے ٹویٹ داغا ہے، اس کی امپلیکیشنز کافی ہیں. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.